बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है और इंशाअल्लाह वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इमरान खान साहब से अडियाला जेल में एक बड़ी मुलाकात हुई है। इस बड़ी मुलाकात की अभी कुछ देर में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा ने जो फैसला किया है, उस फैसले से मुझे वो चंद सहाफ़ी जो हमें टेलीविजन चैनल्स पे बात करते हुए नजर आ रहे थे कि नहीं जी फिक्स्ड है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को देखिए, यास्मीन राशिद को देखिए, आलिया हमजा को देखिए, सनम जावेद को देखिए, तैयबा राजा को देखिए, आयशा भुट्टा को देखिए और दीगर नाम लिए जा रहे थे। तो उन तमाम लोगों से भी जब बंदा बात करे तो फिर आपको बुशरा बीबी के उस फैसले के बाद उनके चेहरे पर भी जब तक उनका प्रोपेगेंडा था वो नाकाम होता हुआ, उसकी नाकामी के आसार उनके चेहरे पर नजर आते हैं। इसकी भी बात करेंगे और साथ में एक बहुत बड़ी गवाही आई है, इस बहुत बड़ी गवाही की भी बात करेंगे। दरखास्त आपसे यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज के लिए भी है। अलग न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अब मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी ने क्या किया है। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है ये बुशरा बीबी की दरखास्त है और बुशरा बीबी ने दरखास्त देकर ये कहा है कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। उन्हें ये जो बनी गाला रखा गया है, ये बनी गाला रखा जाना उन्हें कबूल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी है। आप उनके वकला के, उस्मान रियाज गिल के, सलमान सफदर के, दीगर वकला के इस पर दस्तखत देख सकते हैं। और इमरान खान साहब की अहलिया ने दरखास्त में इस्तदा ये की है कि बनी गाला को सब जेल करार देने का 31 जनवरी का जो नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दिया जाए। उनका ये कहना है कि मैं किसी भी आम कैदी की तरह अपनी सजा अडियाला जेल में काटना चाहती हूँ। बुशरा बीबी कहती हैं कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। दूसरे सियासी वर्कर्स जेलों में आम कैदियों के साथ हैं। बनी गाला सब जेल में मुंतकली मुसावी हुकूक के मनाफी है। 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मुझे अडियाला जेल में इंतजार करवाने के बाद सब जेल में मुंतकिल किया गया। पूछने पर मुझे बताया गया बनी गाला रिहाइश को सब जेल करार दे दिया गया है। हाई कोर्ट से बुशरा बीबी ने कहा है कि चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। मैं ऐसे मुतादिद टेलीविजन प्रोग्राम्स में देख चुका। सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं हमारे आमिर इलियास राना साहब, उनसे ज़ाहिर है कि सीनियर हैं रिपोर्टिंग में। हमारे दोस्तों की एक बड़ी जो तादाद है वो उनके ब्यूरो चीफ होने के नाते उनके मातहत है और वो खबर ज़रूर रखते हैं। आमिर इलियास राना साहब ने दावा किया कि उन्हें पहले से पता था और ये डील है, बुशरा बीबी का बनी गाला सब जेल में होना डील है। मैंने मुनीब फारूक साहब को देखा, वो ये कहते हैं कि उनके पास खबर है और बुशरा बीबी जो बनी गाला सब जेल में है ये डील है। इसी तरह से एक बड़ी तादाद है लोगों की। तो बंदा इन तमाम लोगों से पहले ये पूछे कि जो बुशरा बीबी आई थी अडियाला, ये भी डील थी। ये जो बुशरा बीबी अडियाला आई और गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गई तो ये भी डील थी, क्योंकि नैब की तो टीम तश्कील दे दी गई थी और कहा जा रहा था वो टीम गिरफ्तार करने जाएगी बुशरा बीबी को। फिर उसके बाद जब वो पहुंच गई और उन्हें, क्योंकि जज साहब का फैसला ही मौजूद नहीं था, तो वो भी डील थी जज साहब का फैसला मौजूद ना होना, घंटों तक मौजूद ना होना। पहली बार ऐसा हुआ कि फैसला सुना दिया गया और फैसला मौजूद नहीं था। जिस शख्स को आपने अक्यूज्ड से गिल्टी करार दे दिया उसके हाथ में फैसला दिया जाता है। फैसला मौजूद नहीं था, शॉर्ट ऑर्डर लिख दिया जाता है, फिर सुनाया जाता है। नहीं था, ये भी डील थी। यानी जो अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए मुबैना तौर पर, क्या ये भी डील थी? तो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो ये तमाम बातें कर रहे थे। अब ऐसे तमाम लोग जवाब दें कि जो दरखास्त आ गई है, बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में दरखास्त आ गई है, इस दरखास्त को क्या करें? ये दरखास्त भी डील करार दे दें। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो जो बता रही थी ना खातून महल नुमा जेल में, वो बयानिया दिया जाए। क्यों दिया जाए? वो बयानिया इसलिए दिया जाए कि ये तमाम लोग, जिनमें मरियम नवाज हों, शहबाज शरीफ हों, ख्वाजा आसिफ हों, खास तौर पर इन सब से बढ़कर राना सनाउल्लाह दीगर लोग हों, मुशाहिदुल्लाह सैयद मुशाहिदुल्लाह मरहूम, वो क्या करते थे? वो कहते थे कि तुम जेल नहीं काट सकोगे, तुम्हारे आंसू हम पहुंचेंगे। तो जब इमरान खान साहब को जेल भेजा गया तो ये लोग कहते थे 3 दिन नहीं काटेगा। इनके सहाफियों ने इस तरह के प्रोपेगेंडा किए
کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں رو پڑا. عمران خان جو ہے وہ جیل سے نکلنا چاہتا ہے. اس شخص کو جیل میں 200 دن ہونے والے. تو یہ اپنا پروپیگنڈا کرتے رہے اور اس پروپیگنڈا میں بری طرح سے ناکام ہوئے. اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ دیکھو یاسمین راشد 73 سال کی ہے, کینسر کی مریضہ ہے, کوٹ لکھپت میں ہے. عالیہ حمزہ کوٹ لکھپت میں, دیگر بیمار خواتین کوٹ لکھپت میں ہیں, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ خواتین کوٹ لکھپت میں, اور بشرا بی بی وہ بنی گالا کے محل میں. تو یہ اس پروپیگنڈا کے لیے کیا گیا تھا. وہ پروپیگنڈا بھی اس درخواست کے ساتھ باؤنڈری سے باہر اٹھا کے دے کے مارا ہے. تو یہ لوگ ایک بار پھر ناکام ہوئے ہیں. اور جس طرح کے فیصلے آئے ہیں آپ دیکھیے کہ 14 گھنٹے میں, 12 گھنٹے میں, 2 دن میں سماعت مکمل فیصلہ. اسی طرح سے حق دفاع ختم, حق جرح ختم فیصلہ. چالاک مجرم کے لیے نہیں ہے یہ حق. اس طرح کے فیصلے ہماری عدالتوں نے دیے. ہماری عدالتیں مجرموں کی, ملزموں کی نیت پہ فیصلے کر رہی ہیں, قانون پہ فیصلے تو ہوتے دیکھے ہم نے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ان فیصلوں کا باقاعدہ وہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین میں شامل تھے وہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عورت مارچ والے, یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے بدترین مخالفین میں شامل تھے. عدت کے کیس کے فیصلے پر عورت مارچ والے بھی باہر آ گئے کہ یہ زیادتی کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت کا کہا حتمی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لے کر اب تک کے واقعات کے بارے میں جو اب تک کے فیصلے ہیں ان کے حوالے دے کر لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا, یہ زیادتی ہے. اور اسی سلسلے میں آپ کو بتاؤں, یہ ہیں عاصم الحکیم, سعودی عالم دین. عاصم الحکیم صاحب سے ایک ٹویٹر صارف نے سوال کیا. ٹویٹر صارف نے ان سے پوچھا, السلام علیکم, a man and his wife who was divorcee have been sentenced to 7 years in prison because according to court the iddat of women was not completed. What is the punishment? اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ شریعہ میں اس کی پنشمنٹ کیا ہے. اب عاصم الحکیم صاحب نے اس پر اپنا ورڈکٹ دیا ہے. وہ کہتے ہیں there is no such punishment in sharia. شریعت میں اس سلسلے میں کوئی سزا نہیں ہے. ایک وہ کہتے ہیں if this was a mistake, اگر یہ غلطی تھی, that was done, it can be rectified and the contract is redone again. اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کانٹریکٹ کو, جو نکاح ہے, جو شادی ہے, اس کو ریڈو کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بٹ when the judicial system is corrupt, مگر جب جوڈیشل سسٹم کرپٹ ہوتا ہے, عدالتی نظام بدعنوان ہوتا ہے, اینڈ فالوز دا پولیٹیشنز, اور پھر وہ سیاستدانوں کے پیچھے جاتا ہے, یو کین بی کنوکٹڈ فار ڈرنکنگ ایپل جوس, تو پھر آپ کو سیب کا جوس پینے پر بھی سزا ہو سکتی ہے. بوتھ ہیو سولڈ دیئر سولز ٹو شیطان لانگ ٹائم اگو, تو شیطان کو دونوں نے اپنی روحیں, اپنا ضمیر بیچ دیا ہے, بہت عرصہ ہوا. عاصم الحکیم نے, یہ ان کی ویب سائٹ ہے بڑی مشہور, ان کے فتاوا موجود ہیں اور ان کے بیانات موجود ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے عاصم الحکیم صاحب کی ویب سائٹ پر جا کر. ٹویٹر پہ ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور ان کا یہ جو ورڈکٹ ہے اس ورڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ورڈکٹ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حق میں بہت بڑا ورڈکٹ ہے. ہمارے ہاں یہ جو فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے بعد علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد, میں آپ کو بتا رہا تھا علماء کرام سے رابطہ کیا گیا, مجھ سے خود ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات کیجیے, اور اس پر اتنا زبردست لوگوں کا رد عمل آیا, علماء کرام کا رد عمل آیا, کہ پھر وہ لوگ جو اس پر بات کرنا چاہتے تھے وہ خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے. مقصد کیا تھا؟ آپ نے جب عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دی تو آپ بتانا چاہتے تھے دیکھو یہ ملک دشمن ہے. جب آپ نے اس کو توشہ خانہ میں سزا دی تو آپ کہنا چاہتے تھے دیکھو یہ کرپٹ بھی ہے, یہ چور ہے. اور پھر جب آپ نے اس کو سزا دی اس عدت کیس پہ تو پھر آپ نے کیا کہا, دیکھو یہ کتنا بد اخلاق اور بد کردار ہے, آپ یہ کرنا چاہتے تھے. اور یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا, نجم سیٹھی جیسے بدترین مخالف نے کہا بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس سے بڑا فرق پڑے گا, الٹا ہو گیا ہے. آپ اس کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ الٹا پڑ رہا ہے.
اس کے خلاف آپ کی ہر کوشش لوگوں کو اس کے ساتھ اور کنیکٹ کر دیتی ہے، اس کے حق میں اور کھڑا کر دیتی ہے. آپ کی کوشش ناکام ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اب تک جو اندازے لگائے تھے، حکومت جائے گی لوگ جشن منائیں گے، لوگوں نے جشن نہیں منایا. نئی حکومت آئے گی، استحکام آئے گا، استحکام نہیں آیا. نئی حکومت آئے گی، لوگوں کے حق میں کام کریں گے، لوگ بھول جائیں گے، وہ نئی حکومت ہی ناکام ہو گئی. پھر اس کے بعد ڈرانے کا، دھمکانے کا، ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. لوگ اس سے مان جائیں گے، لوگ اس سے بھی نہیں مانے. پھر اس کے بعد اس پہ حملہ ہو گیا، اور پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اس سے کام ہو جائے گا، اس سے بھی کام نہیں ہوا. وہ چپ ہو کر نہیں بیٹھا، وہ ڈر کے نہیں بیٹھا. پھر اس کے بعد اس پر مقدمات بنائے گئے، وہ تب بھی پیچھے نہیں ہٹا. اس کے بعد اسے آفر دے دی گئی ملک سے چلے جاؤ. متین حیدر صاحب نے ایک زیادہ بار بتایا، وہ ملک سے جانے پر بھی رضامند نہیں ہوا. تو یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن وہ نہیں مانا. جب وہ نہیں مانا تو پھر آپ نے اس سلسلے کو تیز ہوتے ہوئے دیکھا، مگر لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہے، اور وہ اب بھی اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے حق میں گواہیاں آ رہی ہیں. اس کے خلاف گواہیاں لانے کی کوشش تھی، اس کے خلاف گواہوں کو تیار کرنے کی کوشش تھی، مگر گواہیاں خود آ رہی ہیں، از خود آ رہی ہیں، اس کے حق میں آ رہی ہیں. وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ تو ہر سزا کے بعد یہ امید کرتا ہے، اور اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ لوگ 8 فروری کو اس کے حق میں نکلیں گے، اور لوگ اس کے حق میں نکلنے کو تیار ہیں. آپ جس کسی سے بھی بات کیجئے تو آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگ اس کے حق میں آواز اٹھانے کو، اس کے حق میں آنے کو تیار ہیں. ٹیلی ویژن چینلز کو ہدایت کیا ہے؟ ٹیلی ویژن چینلز کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کی آواز، اس کے حق میں آواز نہ سنائی دے، اس کی تصویر نہ دکھائی دے، اس کے حق میں بات نہ نشر کی جائے. مگر سوشل میڈیا ہے، وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا، یو اونلی کراس دا ریور ونس. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہی ہو رہا ہے. اس کا اس دور کو سمجھنا باقی تمام لوگوں سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ زبردست ثابت ہوا، اور وہ تمام لوگوں سے اب آگے ہے. جیل میں بیٹھ کر ان لوگوں کو وہ شکست دے رہا ہے، اور اب بھی پریشانی ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جماعت کے لوگوں کو الیکشن میں جس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، وہ بیچارے اس وقت کیمپین بھی نہیں کر پا رہے، اور لوگ ان سے کہہ رہے ہیں آپ کیمپین مت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کو کیمپین کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں. اسی لیے اڈیالہ جیل میں جو ملاقات ہوئی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا. بالآخر ملاقات ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دی، وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے. وہاں پر صحافیوں سے بدتمیزی کی گئی، ان کو اندر جاتے ہوئے جو ان کی کوریج ہونی تھی اس سے بھی روکنے کی کوشش کی گئی. بہرحال وہ عمران خان سے مل کر آئے، اور مل کر آنے کے بعد انہوں نے جو باتیں کی وہ کیا ہیں؟ ایک، وہ کہتے ہیں عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. 2، وہ یہ کہتے ہیں ہم بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے. 3، وہ کہتے ہیں یہ عزت کا رستہ ہے، اور ہم اس عزت کے رستے پر قربانی دینے والے لوگ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ ایک بار پھر بتاتے کہ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات انہوں نے صاف طور پر بتا دی ہے، اور خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی آپ کو کوریج نہیں نظر آ رہی؟ اتنی بڑی چیز ہو گئی، کچھ ویب سائٹس پر برائے نام، ٹیلی ویژن چینلز پر عمران خان کے حق میں کوئی خبر چلے، نہیں ہو رہا، تو یہ خبر بھی آپ کو برائے نام دکھائی دی ہے. یہ پروگرامز میں کسی حد تک ڈسکس ہو جاتی ہے، خبروں میں نو چانس کی یہ خبر چلے، ایسا ہو رہا ہے. ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے 8 فروری کے اس الیکشن میں تقریباً 12,85,85,760 یہ تعداد ہے ووٹرز کی. 12,85,85,760 تقریباً 13 کروڑ. اب یہ پاکستانی ہیں جو اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. 44% اس پہ نوجوان ہیں. 18 سے 35 سال کی عمر کے پاکستانیوں کی تعداد 44% ہے. اس 44 میں سے کم از کم 40% عمران خان کے ساتھ ہے. اور اگر یہ تمام کے تمام یا ان کا 80% ووٹ لینے نکل آیا تو کیا ہوگا؟ وہ تمام منصوبے جو بنے ہوئے ہیں وہ تمام منصوبے فارغ ہو جائیں گے. کیا یہ تمام لوگ جو 18 سے 35 کی ایج کے ہیں انہیں فرق پڑے گا، یا یہ اپنی تگودو نہیں کریں گے کہ معلوم کریں اگر بلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بینگن ہے، راکٹ ہے، فاختہ ہے، گھڑیال ہے، کیلکولیٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، پی ہے، کے ہے، بیڈ ہے، لوڈو کا دانا ہے. کیا یہ لوگ اپنی ایفرٹ نہیں کریں گے؟ یہ تو کر چکے.
یہ تو ہاتھ میں موبائل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ فیس بک پہ عمران خان کو میسج کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو تو سب پتہ ہے، یہ تو جا کے اپنی پسند کے نشان پر مہر لگائیں گے۔ اب دیکھیے 18 سے 25 سال والے، اس میں 2,35,10,000 سے زیادہ ہیں۔ 26 سے 35 سال والے، ان کی تعداد 3,33,34,000 ہے۔ اور 2018 میں نوجوان ووٹرز کی تعداد 4,64,30,000 تھی، اور 6 سال میں اس گروہ کی تعداد میں 1,42,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ ووٹرز کس کے ہیں؟ آپ ٹک ٹاک دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ فیس بک دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ ٹویٹر دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ عمران خان کے ووٹر ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب 97 جیتے تھے، بہت بڑی کامیابی میاں نواز شریف صاحب نے 97 میں حاصل کی تھی، 36% ووٹ پڑا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے 18 کا جو الیکشن جیتا تھا نا، اس میں بھی جو ووٹرز کی 13 کا الیکشن، معاف کیجیے گا 18 کا کہہ رہا ہوں، 13 کا الیکشن جیتا تھا، تو 13 میں ووٹرز کی تعداد تھی، کل تعداد 26%۔ عمران خان نے اتنی بھرپور کامیابی کیوں حاصل کی تھی؟ خیبر پختونخوا جیتا تھا اور عمران خان ابھر کر سامنے آیا تھا، سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو وہاں ملے تھے پہلی بار، کیونکہ اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں یوتھ نے ووٹ دیا تھا، اور اب یہ تعداد اور زیادہ ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو دیا کیا ہے آپ نے؟ ان لوگوں کو آپ نے ایک ایسا الیکشن دیا ہے، آپ سوچیں اس چیز کو کہ یہ ہمارے یہاں کا نوجوان ووٹر ہے۔ 18-19 سال والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہی کہتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ بندے اٹھاتے ہو دکھا رہے ہیں، گولیاں چلتے ہو دکھا رہے ہیں۔ ان بچوں کو آپ دکھا رہے ہیں پولیس والا یہاں سے پکڑ کے گاڑی میں ڈالے گا، گالی دے گا، تھپڑ مارے گا۔ ان بچوں کا پاکستان کا یہ چہرہ دکھا رہے ہیں۔ ان بچوں کو آپ کیا دکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے، عمران خان کے نام پر الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ سے جھنڈا چھین کر اس کو زمین پہ گرا کر اس کو 4 پولیس والے پیٹیں گے۔ ان بچوں کا پاکستان کا یہ چہرہ دکھا رہے ہیں۔ ان بچوں کا پاکستان کا یہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین الیکشن لڑ رہا ہے تو عفت صاحبہ، پہلے ان کا بھائی غائب ہوگا، پھر عفت صاحبہ گرفتار ہوں گی، اس کے بعد عفت صاحبہ سامنے آئیں گی اور سامنے آ کر کہیں گی میں ترین کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے الیکشن۔ ان بچوں کو آپ یہ دکھا رہے ہیں، ان بچوں کو آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک نوجوان آ کے بتا رہا ہے کہ میرے باپ کو اٹھا لیا گیا ہے اور اب اس کے نام کا جعلی لیٹر دستبردار ہو گیا، یہ جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ ان بچوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ کئی لوگوں کے ناموں کے آگے بیلٹ پیپر میں ریٹائرڈ لکھا ہوگا۔ ان بچوں کو آپ یہ دکھا رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے الیکشن، یہ دکھا رہے ہیں ہم ان بچوں کو۔ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں۔ 18 کے ہوئے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، 20, 21, 22 کے ہوں گے، نوکریوں پر جائیں گے تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ کیا دے رہے ہیں ان بچوں کو؟ یہ بچے یہ ڈیزرو کرتے ہیں، پاکستان یہ ڈیزرو کرتا ہے، جمہوریت یہ ڈیزرو کرتی ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ بچے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ان کے فیصلے کا اختیار دیا جائے، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، ان کو کوئی یہ بتانے والا نہ ہو کہ یہ نہیں کر سکتے۔ ان کو کہا جائے جو کرنا ہے کرو، یہ تمہارا ملک ہے، تم آزاد ہو، تم فیصلہ کرنے والے ہو، اس ملک کا مستقبل تم سے ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔